बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 5। गुलाब खान खुद भी गमजदा था। बच्ची ने इस थोड़े से अरसे में सबके दिलों में जगह बना ली थी। वो हंसती मुस्कुराती रहती थी, कुछ अनजानी बातें भी होती थी, लेकिन ये सादा लोहू का घर था। इन पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया। मुनीजा बड़ी ही दुखी थी, लेकिन गुलाब खान जब भी गौर करता अपने आप को मुतमिन कर लेता। उसने बीवी और बेटी को भी समझाते हुए कहा, देखो तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान मत करो, मैं बूढ़ा और कमजोर आदमी हूँ, ये सारा मामला गैर मामूली था। रात को 12 बजे के बाद वो लोग मैयत लेकर आए और मुझे मजबूर करके उसे दफन करा दिया। फिर शहबाज की बातें तुम लोगों ने सुन ही ली कि किस तरह कुछ लोगों ने कब्र खोदी। मैं जानता हूँ कि वो मैयत निकालने ही आए थे। और फिर सच्ची बात यह है कि पुरखों से कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि कब्र के अंदर किसी बच्चे की विलादत हुई हो। फिर आगे चलकर तुमने खुद देख लिया कैसी चढ़ाई हुई हमारे ऊपर। देखो जीरा और मुनीजा, तुम्हारा भाई शहर में पढ़ रहा है कि हम में से कोई किसी की दुश्मनी मोल लेने के काबिल है? तुम खुद सोचो, अगर वो लोग सारा इल्जाम हम पर लगा देते या बच्ची हमारे हाथ से दस्तयाब हो जाती तो बताओ क्या करते हम लोग। शहबाज को भी जानी नुकसान पहुंच सकता था। जो कुछ हुआ ठीक हुआ। अब तुम लोग मुझे बुरा भला ना कहो। कोई ले गया है उस बच्ची को, दुआ दे सकते हैं हम कि अल्लाह उसे जिंदा सलामत रखे, वो जहां भी रहे खुश रहे। हम कब्र खोदने वाले 2 कौड़ी के लोग भला उसकी क्या खिदमत कर सकते थे। ये बातें सिर्फ जीरा और मुनीजा को समझाने के लिए थी। हकीकत ये है कि खुद गुलाब खान भी बच्चे के लिए अफसुर्दा था, लेकिन पेश आने वाले हालात से खौफजदा और परेशान, जबकि औरतें उसकी तरह नहीं सोच रही थी। डॉक्टर खारिस बहुत ही अच्छी हैसियत के इंसान थे। बीवी का इंतकाल हो चुका था। बच्चे तालीम हासिल करने के बाद खुद मुख्तार हो गए थे। 2 बेटों और 1 बेटी की शादी कर दी थी और सबके सब मुल्क से बाहर चले गए थे। बच्चों ने इंतहाई कोशिश की कि बाप भी उनके साथ जिंदगी गुजारे, लेकिन डॉक्टर हारिस वतन परस्त थे। उन्होंने सबसे कहा कि देखो, मैं परदेश में बेकार जिंदगी नहीं गुजार रहा। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी भरपूर खिदमत कर सकते हो, लेकिन तुम लोग यकीन करो कि मेरी काविशों से अगर कुछ लोगों को सेहत और जिंदगी मिल गई तो मैं समझता हूँ मेरी आकबत संवर जाएगी। इंसान अपना फर्ज अदा करता रहे तो जिंदगी का कर्ज अदा होता रहता है। मुझे यहाँ रहने दो, थक जाऊंगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चुनाचे डॉक्टर हारिस अपनी खूबसूरत कोठी में तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। नौकर चाकर बेशक थे, लेकिन नौकर नौकर ही होते हैं। अलबत्ता आजकल एक बहुत ही दिलचस्प मशगला उनकी खात आ गया था। शहबाज और इकबाल ने जिस नई कहानी का आगाज किया था, अब डॉक्टर हारिस उसमें पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे थे। उस औरत को कोई नाम नहीं दिया जा सका था जिसे इकबाल और शहबाज कब्र से निकाल कर लाए थे। डॉक्टर हारिस ने हर तरह के टेस्ट करा लिए। वो बिल्कुल नॉर्मल थी सिवाय जहनी अदम तवाजुन के, और ये बात पाए तकमील को पहुंच गई थी कि एक गैर फितरी अमल बेशक हुआ था जिसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन वो औरत बिल्कुल ठीक थी। दिमागी तवाजुन के बिगड़ने की वजूहात भी मुख्तलिफ टेस्ट से नुमाया हो गई थी। 7-8 दिन तक बंद कब्र में रहकर ऑक्सीजन की अदम फराहमी ने उसके दिमागी खुलियों को मुंतशिर कर दिया था। लेकिन इस बात की उम्मीद थी कि कुछ अरसा गुजरने के बाद ये कैफियत दूर हो जाएगी, फिर शायद वो अपनी असलियत बता सके। इस मौजू पर इकबाल और शहबाज से कई बार गुफ्तगू हो चुकी थी। ये बात भी ज़ेरे बहस आई थी कि औरत की तस्वीर अखबार में शाया करा दी जाए या इसके बारे में पुलिस को इतला दे दी जाए, लेकिन इकबाल ने खास तौर से इस बात की मुखालफत की थी। उसने कहा था, सर, जिन हालात के तहत इसे जिंदा कब्र में दफन किया गया और बाद में जिस तरह के हालात पैदा हुए वो यकीनन मामूली नहीं, और ऐसे गैर मामूली हालात में अगर हम इसे मंजरे आम पर ले आते हैं तो हो सकता है ये इसकी जिंदगी के लिए भी खतरनाक हो, क्योंकि वो लोग बाअसर थे जिन्होंने इसे जिंदा कब्र में उतारा। सर, वो यहाँ भी यलगार कर सकते हैं। मेरी राय है कि इसका दिमागी तवाज़ुन बेहतर होने का इंतजार किया जाए। अच्छा, तुम एक काम करो शहबाज, हम लोग अब इसे घर मुंतकिल करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में इसका रहना अब कतई जरूरी नहीं। वो एक तंदुरुस्त लेकिन खोए हुए जहन की मालिक है। हम इसे घर ले जाते हैं, वहाँ इसकी बेहतर देखभाल की जाएगी। अब तुम अपनी बस्ती जाओ और इस बच्ची को ले आओ। हो सकता है इस बच्ची को देखकर इसके जहन में कोई तहरीक पैदा हो। मैं इंतजाम कर देता हूँ, तुम चले जाओ और बच्ची को ले आओ हिफाजत और एहतियात के साथ।
بلکہ اقبال اگر تم چاہو تو تم بھی چلے جاؤ، چونکہ معاملات غیر معمولی ہیں۔ جی سر، میں بھی یہی درخواست کرنا چاہتا تھا۔ اقبال اور شہباز جب گھر پہنچے تو انہیں وہ تفصیل سننے کو ملی اور ان کے چہرے مایوسی سے لٹک گئے۔ شہباز نے باپ سے کہا، ابا کم از کم مجھ سے مشورہ ہی کر لیتے آپ۔ ارے بابا تم رہتے ہو شہر میں، میرے خاتموں اب اتنی جان کہاں ہے کہ میں کسی کی دشمنی کا مقابلہ کر سکوں۔ اب اس بات کو دماغ سے نکال دو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ ارے واہ، تم تو جیسے میری حفاظت کے لیے میرے کندھے سے کندھا ملائے بیٹھے ہو۔ گلاب خان نے ناخوشگواری سے بات کی اور شہباز کو واپس جانا پڑا۔ ڈاکٹر حارث نے اس اطلاع پر مایوسی سے ہونٹ سکیڑے، پھر انہوں نے کہا، خیر اللہ مالک ہے، جب انسان کی کوششیں بے اثر ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی نگاہ احکامات الہی کی طرف اٹھ جاتی ہیں، جو اللہ کا حکم، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی۔ البتہ عرشیہ بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی، بعض اوقات ماضی سے متعلق منقطع ہو جانے سے بھی بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور سے استحقاق حالات میں۔ راج کندل سخت پریشان تھا۔ ہر علم کے کچھ مدارج ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ علم آخری حد تک سیکھنا چاہتا تھا اور اس کے دل میں مہا شکتیمان بن جانے کی خواہش تھی۔ اس کے لیے بھی جو عمل کرنے تھے وہ اپنی محسوس نوعیت رکھتے تھے۔ یہ بات طے تھی کہ جب وہ اپنے عمل کا آغاز کر دے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی غلاظت بھری زندگی میں اس نے بہت سے لوگوں کو ان کا ایمان چھینا تھا، لیکن اس میں بھی ایک نکتہ تھا، وہ ان لوگوں کو شیطانی شکنجے میں جکڑتا جو خود اپنی ناپاک خواہشوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ کر سفلی علوم کا سہارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاہینہ کے دل میں چونکہ فاسد خیالات تھے اور وہ کسی بھی طریقے سے اپنی سوکن کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے راج کندل کے سامنے ہر طرح کے عمل کے لیے آمادگی ظاہر کر دی تھی، اور نتیجے میں راج کندل نے اپنا تھوک ہوا پانی اس کے وجود میں اتار دیا تھا اور اس کی روح داغدار ہو گئی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ہوا تھا، اس لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ راج کندل خود بھی اپنے پھینکے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا اور اب بری طرح سے پریشان تھا کہ کیا کرے۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ بچی اسے مل جائے، اور اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بچی کو ایک بڑے عالم کا تحفظ حاصل ہے۔ ادریس علی اس کی سفلی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور وہ اب اپنے مٹھ میں آ کر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا ایک بہت ہی منہ چڑھا پجاری کندن لال، جو اس کے ہر اچھے برے کام میں شریک رہتا تھا، راج کندل کی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھ ہی ڈالا، مہاراج میں کیا اور میری اوقات کیا آپ سے کوئی سوال کروں؟ پر آپ کا سیوک ہوں، آپ کی ہر اچھی بڑی باتوں کا شریک۔ پچھلے دنوں سے آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنے مہان یوگی اور پریشان، آپ کے پاس تو سنسار کی پریشانیوں کا حل ہے، آپ خود کیوں پریشان ہیں؟ راج کندل بھی دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ساری تفصیل کندن لال کو بتائی اور بولا، اب تو بتا کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے مہاراج، وہ یہ کہ آپ اس عالم کو کسی بھی طرح مجبور کریں، اس سے ملیں اور اس سے کہیں کہ آپ کی کیا مجبوری ہے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ اس کے پاس جاؤں، اور راج کندل نے تیاریاں مکمل کر لی۔ بڑے تحفے تحائف، سونے چاندی کے زیورات اور پھل پھول لے کر وہ ایک بار پھر ادریس علی کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ بیل گاڑی میں اس نے تمام سامان لادا ہوا تھا اور خود یہ چھکڑا چلاتا ہوا ادریس علی کے دروازے پر پہنچا۔ ادریس علی بال بچے دار آدمی تھے اور خود محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا جس کی عمر 9-10 سال تھی دروازہ کھولنے آیا تو راج کندل نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ادریس علی کے بارے میں پوچھا، بابا کہاں ہیں؟ ابا جی اندر ہے، میں بیچتا ہوں، آپ کون ہیں؟ ان سے کہو کہ ان کا ایک متر ان سے ملنے آیا ہے، راج کندل نے کہا، اور لڑکا اندر چلا گیا۔ راج کندل کی آنکھوں میں شیطانی چمک لہرا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ادریس علی باہر آئے۔ انہوں نے راج کندل کو پہچانا۔ تم؟ دیکھو میاں، کسی کی نیت پر شک کرنا بری بات ہے، میں دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں، پہلے یہ تحفے تحائف اندر پہنچا دے۔ ادریس علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، راج کندل ہے نا تمہارا نام؟ راج کندل ایسا کرو، اپنی اس بیل گاڑی کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچ جاؤ جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ سامان تو گھر میں اتروا لو میاں جی۔ نہیں راج کندل، تم آ جاؤ، اس کا فیصلہ وہی چل کر لیں گے۔ تو آؤ گاڑی پر بیٹھ جاؤ۔ راج کندل نے کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ ادریس علی نے کہا اور راج کندل کا انتظار کیے بغیر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ راج کندل منہ میں کچھ بڑبڑایا اور اس کے بعد بیلو کو ہانکتا ہوا آگے بڑھا۔ اسے وہ جگہ یاد تھی جہاں اس نے پہلی بار ادریس علی سے ملاقات کی تھی۔ بیل گاڑی دوڑاتا ہوا وہ جب اس جگہ پہنچا تو درخت کے نیچے اس نے ادریس علی کو بیٹھے ہوئے پایا تو اس کی تیوری پر بل پڑ گیا۔
ہمیں پتا ہے میاں جی سب کچھ ہے تمہارے پاس، لیکن راج کندل سے اٹک رہے ہو تم، یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا درخت کے پاس پہنچ گیا۔ ادریس علی سے بات چیت کرنے کی بجائے اس نے چالاکی سے کام لیا۔ بیل گاڑی سے ایک چادر نکال کر زمین پر پھیلائی اور اس پر اپنی لائی ہوئی چیزیں سجانے لگا۔ ادریس علی مسکراتی نگاہوں سے اس کی یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ راج کندل اتنی چیزیں لایا تھا کہ اگر کسی کو اس کی پیشکش کی جاتی تو اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہونے لگتا۔ ادریس علی مسکراتی نگاہوں سے اس کی کارروائی دیکھتے رہے۔ راج کندل اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ چھوٹی سی بھیٹ ہے میاں جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے لیے ان چیزوں کا حصول مشکل ہوگا، بس ہم دوستی کے طور پر یہ لائے، آپ انہیں سویکار کر لیں۔ کس خوشی میں راج کندل، ادریس علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس یہ سودا ہے، خوشی کی بات ہے۔ دیکھو میاں جی، ہمیں اس بات کی کوئی چنتا نہیں کہ چودھری شاہنواز کی بیوی کا کام ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم مسلمانوں کی بستی سے ہٹ کر اپنا الگ ہی مٹھ بنائے ہوئے ہیں، اور ہم نے کبھی کسی ایسے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچایا جو ہمیں نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو۔ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتے ہیں ہم، اور دیکھ لو مہا کالی کی کرپا سے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، پر ہم اپنے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم اور اس عورت کی رکشا ضرور کرو جو چودھری شاہنواز کی دوسری بیوی ہے۔ ہمیں بس وہ بچی چاہیے، ہمیں وہ بچی دے دو، ہمارا کام ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ ماں باپ کا اس بچی سے کوئی سمبند نہیں، وہ تو اس کی صورت بھی نہیں پہچانتے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی کوئی بچی ہے بھی یا نہیں۔ دیکھو میاں جی، ہم تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، تم اپنے کام کیے جاؤ، ہمیں اپنے کام کرنے دو۔ بس اگر وہ بچی ہمیں نہ ملی میاں جی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ تم بالدار ہو، بچے والے ہو، اگر تم نے ہمیں مجبور کیا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی بتانے تو دوبارہ میرے پاس آیا ہے، بے وقوف آدمی۔ پہلے بھی میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچائے، اس وقت تک جب تک کہ خود اسے نقصان نہ پہنچنے والا ہو۔ ایک مسلمان بچی جسے اللہ نے تیری شیطانیت کے باوجود زندگی عطا فرمائی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے تیری ناپاک خواہشات کی بھین چڑھا دوں؟ اور پھر تو خود سوچ، یہ بات نہ تیرے بس میں ہے نہ میرے بس میں۔ زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، انسان اسے چھیننے کا گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ محافظ اعلیٰ ہے۔ تو یہ اتنا جان لے کہ اسے اللہ ہی نے بچایا، اور تو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک اسے حاصل نہیں کر سکا۔ مجھے لیکچر مت دو، مجھے سبق مت پڑھاؤ، تو مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں اپنا کام کروں۔ جو کچھ میں تمہارے لیے لایا ہوں اسے سویکار کر لو اور مجھے بچی کا پتہ بتاؤ۔ تو کیسا انسان ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا گیانی کہتا ہے اور بچی کا پتہ تک معلوم نہیں کر سکتا؟ سوگند مہا کالی کی میں اس کا پتہ چلا سکتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کام تم ہی کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ لے لو یہ سب کچھ جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ سب کچھ تو اس سب کچھ کی اصلیت جانتا ہے کیا؟ ادریس علی کے لہجے میں اب جلال آیا تھا۔ یہ وہ کچھ ہے جو تمہاری اور تمہارے بچوں کی تقدیر بدل سکتا ہے، کیا سمجھے؟ راج کندل نے کہا۔ ادریس علی غصے سے کھڑے ہوئے، انہوں نے چادر پر بکھرے ہوئے سونے کے زیورات اور دوسری چیزوں پر نگاہ ڈولائی، اور پھر ایک حیرت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے ہونے لگا۔ سونے کا ایک خوبصورت ہار اپنا رنگ بدل رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پھنکارتی ہوئی ناگن کا روپ اختیار کر گیا۔ ناگن رکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور اس کے بعد چادر پر بکھری ہوئی تمام اشیاء مختلف بدنما شکلیں اختیار کر کے کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتی ہوئی زمین پر آگے بڑھنے لگی۔ راج کندل کا منہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے کھلا، اس کی آنکھیں ان چیزوں پر جمی کی جمی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی لائی ہوئی چیزیں سانپ بچھو کی شکل اختیار کرتی ہوئی آگے بڑھ کر فضا میں گم ہو گئی۔ پھر اس چادر میں شعلے بڑھنے لگے جو زمین پر بچھی ہوئی تھی، اور کچھ ہی لمحوں میں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ زمین پر جلی ہوئی گھاس کے علاوہ اور کوئی نشان باقی نہ رہ گیا تھا۔ راج کندل پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ادریس علی کی طرف دیکھا۔ ادریس علی کی پرجلال آواز ابھری، ہاں بول۔ یہ چیزیں لایا تو ہمارے لیے، یہ ناپاک چیزیں ہیں جو آخرکار اپنا اصل وجود اختیار کر کے فنا ہو گئی۔ راج کندل جا، اس کے بعد ہمارے پاس مت آنا، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ تو جو کچھ کر رہا ہے اس کی جواب دہی تجھے اللہ کے حضور کرنا ہوگی۔ ہمیں مجبور نہ کر کہ ہم تیرے لیے کوئی برا قدم اٹھائیں۔ جا رہے ہیں میاں جی، بہت مہان ہو تم، اپنے آپ کو مہان سمجھتے ہو، لیکن تم دیکھ لینا تمہیں میری مہانتا کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہوں گے۔ راج کندل نے آگے بڑھ کر بیل سواری پر سوار ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے بیلوں کا رخ موڑ لیا۔ ادریس علی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد عقب سے آواز ابھری، جب تک آپ کا دل چاہے اسے آزادی دیے رکھیے بابا صاحب، شیطان کو جتنی جلدی انسانوں سے دور کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ کون جانے وہ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔
اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے عالیجا، اتنا کرو جتنے کی اجازت ہے، وہ جو کچھ بھی ہے اس کے اعمالوں کا نگران باری تعالیٰ ہے، ہم نہیں۔ بس تم اپنا کام جاری رکھو، اس عفیفہ کی زندگی اور سلامتی کی ذمہ داری تمہارا فرض ہے، ادریس علی نے کہا، اور اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ خیر محمد بھی مزیدار آدمی تھا، اپنی بچیوں پر نہایت مہربان، اور رشیدہ تند مزاج تھی، اور خیر محمد اس کی تند مزاجی کو خس کر ٹالتا رہتا۔ بیٹیاں جب کبھی ماں کی شکایت باپ سے کرتی تو وہ کہتا، پاگلو، میں نے اسے دیا ہی کیا ہے، ساری زندگی غربت میں میری خدمت کرتے ہوئے گزاری، اماں ابا نے جو اصول بنا کر دیے آج تک انہی اصولوں پر عمل ہوتا رہا ہے۔ تم خود دیکھ لو، میری نان بائی کی دکان ہے، پر گھر میں آٹا پیس کر ہی روٹی پکائی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ابا نے کہا تھا کہ اپنا گھر اور دکان بالکل الگ الگ رکھو۔ اس بیچاری نے کبھی میرے باپ باپ کی کہی ہوئی باتوں میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے ہمیں اتنا ہی دیا کہ بس جی رہے ہیں، وہ تم لوگوں کے لیے بھی پریشان رہتی ہے، بھائی تو کوئی ہے نہیں تمہارا۔ بیٹیاں سمجھدار تھی، اصل بات کو جانتی تھی، چنانچہ ہنس کر خاموش ہو جاتی، البتہ رشیدہ کی باتوں پر کبھی کبھی وہ طیش میں آتی اور الٹے سیدھے جواب دے بیٹھتی۔ بہرحال زندگی گزر رہی تھی، لیکن بچی کا معاملہ بالکل مختلف ہو گیا تھا۔ چند ہی روز میں وہ ساری بہنوں کی آنکھوں کا تارا بن گئی، لیکن رشیدہ نے اسے ابھی تک قبول نہ کیا تھا۔ دن رات بکتی جگتی رہتی کہ پہلے کیا کم تھی کہ ایک کی اور ذمہ داری ڈال لی۔ اس وقت بھی وہ یہی باتیں کر رہی تھی، اب اس کے لیے الگ سے دودھ آنے لگا ہے، اور ذرا دیکھو اب ہم کہاں سے اس کے کپڑے بنائیں گے، کہاں سے اس کی ہاری بیماری پوری کریں گے۔ چھوٹے بچے کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے لاکھوں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جا کر مسجد میں اعلان کرواؤ کس کی بچی ہے، کون ہے، آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہ کسی نے اپنی بچی تسلیم ہی نہ کیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی، بیوی کے کہنے پر خیر محمد بچی کو لے کر جمعے کے دن مسجد پہنچا، لیکن آدھے راستے سے ہی واپس آیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں وہاں جا کر کیا ہو، بچی رسوا نہ ہو جائے۔ گھر آ کر بیوی سے کہہ دیا کہ کسی نے اسے نہیں لیا۔ اس وقت رشیدہ بیٹھی ہوئی یہی باتیں کر رہی تھی، حمیدہ بچی کو نہلا رہی تھی، ان لوگوں نے اس کا نام سونی رکھا تھا۔ بچی کو نہلانے کے بعد وہ اٹھی تو اس کی نگاہ دروازے پر اٹھی، دروازے پر 2 صندوق رکھے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے کہا، اماں یہ کون رکھ کر گیا، کیا ہے ان میں؟ رشیدہ نے نگاہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو اسے بھی 2 صندوق رکھے ہوئے نظر آئے۔ وہ حیران سے ان کی طرف بڑھ گئی۔ خوبصورت چابی صندوق تھے جن میں کنڈیاں لگی ہوئی تھی، اور ان کنڈیوں میں تالے نہ تھے۔ اس نے ایک صندوق کھول کر دیکھا، اس کی آنکھیں چکا چوند ہو کر رہ گئی۔ صندوق میں مختلف قسم کے کپڑے بھرے ہوئے تھے، ایک چھوٹی بچی کے کپڑے، جوتے اور بچے کے استعمال کا سارا سامان۔ اس نے وہ صندوق کھول کر دیکھا، وہ اسے بھی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس میں کھلونے، دودھ کے ڈبے، ایسے ہی دوسری اشیاء بھری ہوئی تھی۔ وہ وہیں سے چیخی، ارے یہ کون لایا، ارے باپ رے باپ، یہ تو ہزاروں روپے کا سامان ہے، ارے ادھر آؤ لڑکیوں، جلدی آؤ، دیکھو تو صحیح ذرا۔ او کنیز، تو دروازہ بند کر، لوگوں نے دیکھ لیا تو یہی سمجھیں گے کہ ہم لوگ کہیں سے ڈاکہ ڈال کر لائے ہیں، دیکھو تو صحیح تم لوگ، آخر یہ سامان کہاں سے آیا۔ لڑکیاں صندوق کے گرد جمع ہوئی، ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھا جانے لگا۔ اس نے کہا، اماں ساری کی ساری فراقیں اور کپڑے سونی کے ناپ کی ہیں، اور یہ چیزیں دیکھو، یہ دودھ کے ڈبے اور یہ کھلونے۔ اماں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ابا تو لا نہیں سکتے یہ ساری چیزیں۔ ہاں ابا لائیں گے، تمہارے لیے 2 جوڑی کپڑے تو بنتے نہیں سال بھر، اگر کوئی یہ اس بچے کے لیے لایا تو کون ہو سکتا ہے؟ بھیا ان چیزوں کو دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جنوں کی شہزادی ہے۔ چلو کنیز سامان تو اٹھاؤ، نوری نے کہا۔ رشیدہ نے منع نہیں کیا، دونوں وزنی صندوق لکڑیاں پکڑ کر اندر لے گئی، اور پھر سارا دن اسی ادھیر پن میں لگ گیا۔ شام کو جب خیر محمد واپس آیا تو اس کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، رشیدہ دکان کے لیے سامان لے کر آنا ہے، آج تو حد ہی ہو گئی۔ کیوں، خیریت، کیا ہوا؟ یہ دیکھیے کیا ہے، خیر محمد نے کہا اور تھیلا کھول کے سامنے رکھا۔ اس تھیلے میں دن بھر کی کمائی لے کر آیا کرتا تھا، اور عام طور سے یہ کمائی اس تھیلے کے پہنے میں جمع ہوتی تھی، تھوڑی سی ریز گاڑی، تھوڑے سے نوٹ، لیکن آج یہ تھیلا لبالب بھرا ہوا تھا۔ اتنے سارے پیسے! ارے مولا قسم، آج تو ایسا گاہر ٹوٹا ہے ہمارے بٹیار خانے پر کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ روٹیاں لگا لگا کر تھک گیا، سالن بھی بس یوں سمجھ لو پک ہی گیا۔ کیا تم یقین کرو گی کہ سارے کا سارا آٹا ختم ہو گیا، کل کے لیے باقاعدہ سامان لانا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کریم ہمارے دن پھیر دے۔ یہاں بھی آج ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ کیا؟ خیر محمد نے پوچھا۔ دروازے کے پاس کوئی 2 صندوق رکھ کر گیا، اس میں اس بچے کے کپڑے، کھلونے، دودھ کے ڈبے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ کون رکھ گیا؟ تم لوگوں میں سے کسی نے دیکھا نہیں؟ کانو کان کسی کو خبر نہ ہوئی۔ یہ تو عجیب بات ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ خیر محمد پرخیال لہجے میں بولا۔
میں بتاؤں؟ رشیدہ نے کہا اور خیر محمد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ رشیدہ بولی، ضرور وہ کوئی بلا ہے، کوئی خطرناک بلا، اور تم دیکھ لینا ایک دن ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا۔ ایک بات میں بھی بتاؤں، اس گھر میں تجھ سے بڑی بلا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بلا وجہ معصوم بچی کے پیچھے پڑی ہے، اب تو تیرا وہ رونا پیٹنا بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ اسے کہاں سے کھلاؤ گے پلاؤ گے، مولا نے خود اس کا بندوبست کیا۔ فالتو باتیں مت کرو، میں کہتا ہوں کہ آج میرے بٹیار خانے میں بکری بھی اسی کی برکت سے ہوئی ہے۔ ہاں وہ لڑکی نہیں، جادو کی چھڑی ہے، مگر دیکھ لینا خیر محمد، ایک دن یہ جادو کی چھڑی ہم سب پر ایسی الٹے گھومے گی کہ ستارے نظر آئیں گے، تم جانو تمہارا کام۔ رشیدہ میرا دماغ خراب مت کر، مجھے بستی جا کر مال خریدنا ہے، اسے رات تک لے کر آنا ہے تاکہ صبح کے گاہک نہ ٹوٹے۔ میں چلتا ہوں۔ خیر محمد تیاری کر کے چل پڑا۔ رشیدہ دیر تک کھڑی سوچتی رہی۔ خیر محمد کا بٹیار خانہ واقعی خوب چل پڑا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا، سارا دن گاہک بڑے رہتے۔ تھوڑے ہی دنوں میں خیر محمد نے 2 مددگار بھی رکھے۔ کافی بیکری ہو رہی تھی اور امید تھی کہ کچھ رقم اور جمع ہو جائے تو وہ گھر بھی بنوا لے گا، بیٹیوں کی شادی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ لیکن رشیدہ کا مزاج نہیں بدلا۔ میرا دل کہتا ہے خیر محمد کے کچھ ضرور ہوگا۔ اللہ سے ڈر رشیدہ، اس کی ناشکری مت کر، جس نے دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اب تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ سونے کے قدموں کی برکت ہے۔ رشیدہ منہ بنا کر خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ رشیدہ کسی سے کمرے میں گئی، وہاں بستر پر بچی سو رہی تھی۔ رشیدہ کی نگاہ اس چہرے پر پڑی۔ اچانک بچی نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں کے کھولنے کا انداز بڑا عجیب تھا، جیسے کوئی چابی کی گڑیا اچانک آنکھیں کھول دے۔ رشیدہ کی نگاہ یوں ہی اس کے چہرے پر جمی۔ اچانک رشیدہ نے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتے دیکھا۔ یہ آنکھیں بالکل سنہری ہو گئی تھی، پتلیاں غائب ہو گئی تھی اور آنکھوں کے ڈیلے سونے کے رنگ میں چمکنے لگے۔ رشیدہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کی نگاہیں کچھ اس طرح بچی کا طواف کر رہی تھی کہ وہ کوشش کے باوجود اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹا نہ سکی۔ بچی کی آنکھوں کے سنہرے ڈیلے پھر رنگ بدلنے لگے اور ان سے مختلف رنگ گزرنے لگے۔ رشیدہ کا پورا بدن تھر تھرانے لگا۔ اچانک ہی بچی کے ہونٹوں سے آواز نکلی، ہیلو آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ آنٹی میرے قریب آئیں اور رشیدہ کو ایسے لگا جیسے کوئی اسے پیچھے سے دھکیل رہا ہو۔ بچی نے مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی اور پھر اس کی آواز ابھری، آپ بلا وجہ مجھ سے ڈرتی ہیں آنٹی، میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ دفعتاً ہی رشیدہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ الٹے قدموں باہر بھاگی۔ دروازے سے ٹکرائی تو سر میں چوٹ لگی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ باہر گری، سامنے ہی نعیمہ فرزانہ کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے ماں کی جانب دوڑ پڑی۔ ارے اماں، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا کہ کوٹری میں سانپ نکل آیا؟ ارے اٹھاؤ۔ نعیمہ اور فرزانہ نے جلدی سے رشیدہ کو بازو سے پکڑا۔ رشیدہ کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا، سانس تیز تیز جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سانپ ہے؟ واقعی سانپ ہے کیا؟ چند ہی لمحوں میں تمام لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئی۔ رشیدہ کھانپتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، بول رہی ہے، اللہ قسم بول رہی ہے، اللہ قسم اس کی آنکھیں، میرے مولا۔ رشیدہ پر غشی سی طاری ہونے لگی، وہ آنکھیں بند کرنے لگی۔ لڑکیاں اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگانے لگی۔ پھر کسی نے اسے پانی پلایا اور پلنگ پر لٹایا۔ رشیدہ کا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ لڑکیاں اسے پنکھا جھلنے لگی۔ بمشکل تمام رشیدہ کی کیفیت کسی حد تک بحال ہو سکی۔ اماں ہوا کیا؟ مروا دے گا تمہارا باوا، ستیہ ناس جائے اس مسٹنڈے کا۔ ارے میری زندگی برباد کرنے کے علاوہ اس نے اور کیا کیا ہے؟ ارے دیکھو گھر میں بوتنی پکڑ لایا۔ وہ بچی نہیں، میں تم سے کہہ دیتی ہوں، وہ بچی نہیں لڑکیوں۔ کسی وقت ایسا عذاب پڑے گا تم پر کہ دیکھتی رہ جاؤ گی، سر سے کھیلو گی، حشر بگڑ جائے گا۔ ارے خیر محمد، اللہ تیری خیر کرے۔ ارے چاہتا کیا ہے تو؟ ہائے دیکھو ذرا اندر جا کر کیا تماشا کر رہی ہے وہ۔ ارے اس کی عمر دیکھو، اس کا بولنا دیکھو۔ مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہی تھی، رشیدہ نے کہا، اور لڑکیاں بے اختیار ہنس پڑی۔ ہنسو ہنسو، رونے کی تیاریاں کر لو بٹیا، رونے کی تیاریاں کر لو۔ ارے نوری، اللہ تجھے سمجھے، تو لوگوں نے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھا، کوئی عزت کوئی حیثیت نہیں میری اس گھر میں۔ اماں تمہیں وہ باتیں کرتے بھی نظر آ رہی ہے، مسکراتی بھی نظر آ رہی ہے، آنکھ بھی مار رہی ہے تمہیں۔ ہمیں آج تک کچھ ایسا نہیں کیا۔ اماں خدا سے ڈر، ننھی سی معصوم سی پیاری سی بچی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کہاں پھینکوں گی اسے یہ تو بتاؤ، کیوں اس سے دشمنی باندھ رکھی ہے تو نے؟ چلی جاؤ میرے پاس سے، چلی جاؤ مردارو، سب کی سب غدار ہو، چلی جاؤ، میں کہتی ہوں چلی جاؤ، ورنہ میں اپنا سر پھوڑ لوں گی۔ رشیدہ نے کہا، سنو تو صحیح اماں، میں کہتی ہوں میں اپنا سر پھوڑ ڈالوں گی پٹی سے۔ رشیدہ نے چارپائی کی پٹی پر سر مارنے کی کوشش کی۔ لڑکیوں نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے۔ چلے جاتے ہیں اماں، چلے جاتے ہیں، ہم تم تو بات کا بتنگر بنا لیتی ہو۔
ہاں ہاں سب کچھ میں ہی کرتی ہوں، ارے تم جاتی ہو کہ نہیں؟ رشیدہ نے پھر سر اٹھایا اور لڑکیاں ایک ایک کر کے باہر نکل گئی۔ بہرحال یہ کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، البتہ باتیں وہ بھی کیا کرتی؟ کچھ بھی ہے ایک بات میں بتاؤ، وہ ہمارے لیے بری نہیں ثابت ہوگی، بلا وجہ اماں اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ لیکن بیچاری رشیدہ پیچھے کا پڑتی، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اول تو وہ بچتی تھی کہ بچی اکیلے سامنے نہ آئے، ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں طاری رہتا۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے تنہائی میں بچی اسے نظر بھی آتی تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ لیتی، مگر ایسا لگتا جیسے وقت بھی اس کے ساتھ مذاق کرنے پر تلا ہوا ہو۔ اس رات بھی حالات پرسکون تھے، موسم بڑا ہی خوشگوار تھا، باہر پورا چاند کھلا ہوا تھا۔ برآمدے میں رشیدہ سو رہی تھی، تھوڑے فاصلے پر ایک چارپائی پر خیر محمد بھی گوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ باہر صحن میں چاندنی بکھری تھی، نہ جانے کیسی آہٹ تھی وہ جس سے رشیدہ کی آنکھ کھلی۔ آہٹ ایسی تھی کہ اسے جاگنا پڑا، گھر کی ذمہ داری تھی، بچیاں اندر کمرے میں سوئی تھی۔ ہمیشہ ہی اس بات کا خیال رہتا کہ جوان بچیاں گھر میں ہیں، اور پھر ان دونوں کو سبھی کی زبان پر ایک بات تھی کہ خیر محمد کے بٹیار خانے کو 4 چاند لگ گئے، روپیہ بٹورے نہیں بٹورا جا رہا ہو، ہر وقت گاہک بھرے رہتے، کام کرنے والے نوکروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، چنانچہ ایسے حالات میں چوروں کی نظر بھی لگی رہتی ہے۔ رشیدہ پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے صحن میں دیکھا دروازے کی زنجیر لگی ہوئی تھی، مگر صحن کے مشرق گوشے میں نیبو کے چھڑ کے پاس ایک سایہ نظر آ رہا تھا، اور یہ سایہ 100% انسانی تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرتناک بات جو اس نے دیکھی وہ یہ کہ نیبو ہی کے جھنڈے کے پاس سونی پاؤں پسارے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز کسی بڑی بچی کا سا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، ایک معصوم ہنسی کی آواز ابھر رہی تھی، اس کی آنکھیں اس طرح گردش کر رہی تھی جیسے کوئی اس کے سامنے ہو۔ رشیدہ نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ پکڑا، یہ منظر چاندنی میں اس قدر نمایاں تھا کہ یقین نہ آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ننھی سی بچی اکیلی نیبو کے پیڑ تک کیسے پہنچی، پھر اس کے بیٹھنے کا انداز، اور اس کے بعد اس کی ہنسی کی آوازیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس سے کھیل رہا ہو۔ ایک اور خیال اس کے دل میں گزرا کہ ہو سکتا ہے لڑکیوں میں سے کوئی اسے چاندنی میں کھلانے نکل آیا ہو اور سایہ اسی کے جسم کا ہو، مگر اتنی ہمت نہ پڑی کہ آگے بڑھ کر وہاں جاتی اور دیکھتی، لیکن اس واقعے کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خیر محمد کی طرف دیکھا اور ناک سکوڑ کر دانت پیسنے لگی، حلق سے ہلکی ہلکی گراہٹیں نکلی۔ سوتا رہ خیر محمد، سوتا رہ، تو دیکھ لینا ایک دن کچھ ہو جائے گا، میں کہتی ہوں ضرور کچھ ہو جائے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اچھی خاصی تیز تھی، وہ خیر محمد کو آواز دینا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک مدم مدم سی گٹی گٹی آواز اس کے منہ سے نکلی تو اچانک ہی بچی کی نگاہیں اس طرف گھوم گئی۔ رشیدہ کو ایسے لگا جیسے روشنی کی 2 تیز لکیریں بچی کی آنکھوں سے نکلی ہوں اور اس تک پہنچ گئی ہوں۔ پھر دفتن ہی اس نے بچی کو اٹھتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے ننھے ننھے پیروں سے چلتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ رشیدہ کے حلق سے ایک بے اختیار چیخ نکلی اور وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑی۔ خیر محمد ہڑبڑا کے کھڑا ہوا، اندر سے لڑکیاں بھی آئی، کنیزہ وغیرہ باہر نکل آئی، ارے کیا ہوا؟ مگر رشیدہ کی مٹھیاں بینچی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، منہ سے عجیب انداز میں پھیل گیا۔ ان لوگوں نے اسے اٹھا کر پلنگ پہ لٹایا اور سب کے سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا اماں؟ کیا ہوا رشیدہ؟ خیر محمد اور لڑکیاں اس سے پوچھنے لگی، لیکن رشیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ہونٹ پیچھے ہوئے تھے، اس پر عجیب سا دوڑا پڑ گیا۔ پانی پلاؤ پانی، بمشکل تمام اس کے منہ سے پانی ڈالا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی کیفیت ٹھیک ہوئی۔ خدا تمہیں سمجھے، خدا تمہیں سمجھے، مروا دو مجھے، ارے میں کہتی ہوں سب نے سازش کر لی ہے، ایکا کر لیا ہے، ارے اسے دیکھو وہ کہاں ہے، بھاگ گئی نا گھر سے، دیکھو اسے۔ کسی اماں کچھ منہ سے تو بولو، کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ ہاں میں نے خواب ہی دیکھا، انہی خوابوں میں مر جاؤں گی ایک دن۔ ارے خیر محمد، تجھے خدا کا واسطہ میری ماں نے میری جان نہ لے۔ کیا ہوا رشیدہ، کچھ بولو تو صحیح۔ وہ باہر نیبو کے پیڑ کے پاس میں دیکھتا ہوں۔ خیر محمد اپنی جگہ سے اٹھ کر نیبو کے پاس پہنچا، چاروں طرف گھومنے کے بعد اس نے وہیں سے کہا، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ تھی، ارے وہ تھی، تم لوگوں میں سے کوئی مجھے بتاؤ، کیا کوئی اس کے پاس وہاں موجود تھا، اسے روشنی میں لے کر گیا تھا؟ کسی اماں؟ اسے ہی، تیری اماں کو، ارے جسے تم لوگوں نے اپنی اماں بنا رکھا ہے۔ میں سونے کی بات کر رہی ہوں، پیڑ کے پاس بیٹھی ہوئی کھیل رہی تھی کسی کے ساتھ، مجھے گور کر دیکھا اور پھر اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ بھاگ گئی؟ حمیدہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ہنس لے، مرے گی کتے کی موت۔ ارے حمیدہ تجھے ہیضہ ہو، مذاق اڑا رہی ہے میرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے، اپنے پیروں سے چل کر گئی تھی۔ ارے زمین پر پیروں کے نشان تلاش کرو تم لوگ، چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان مل جائیں گے تمہیں۔ لڑکیاں ماں کے کہنے پر نشان تلاش کرنے لگی مگر وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ نوری اندر گئی اور چند لمحات کے بعد باہر آ کر بولی، وہ آرام سے سو رہی ہے، گہری اور پرسکون نیند۔
ٹھیک ہے تو ایسا کرو، تم لوگ مجھے پاگل خانے میں داخل کرا دو، تمہیں خدا کا واسطہ خیر محمد ایسا کرو، اگر مجھ سے جی اکتا گیا تو مجھے کہیں بھجوا دو، میرے میکے پہنچا دو، لڑکیوں کو رکھو اپنے پاس، اسے بھی رکھو، اور جب اس گھر کا طے بادشاہ ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ ارے اب میں یہاں رہوں گی نہیں، بس میں نے کہہ دیا تمہیں۔ خیر محمد پریشانی سے سر کچا رہا تھا، پھر اس نے کہا اچھا اب سونے دے، صبح کو دکان جانا ہے، مجھے تو پورے کام کرنے ہوتے ہیں، تجھے تو فرصت ہی فرصت ہے، جو مرضی ہے ڈرامہ کا تیری مرضی، تو جانے تیرا کام۔ ہاں آخری وقت ہے، برداشت کر لو مجھے خیر محمد، میرے لیے تم زہر کی پوڑیاں لے آئے ہو، خدا تمہارا بھلا کرے، اور کیا کہوں۔ ارے اسی طرح مارنا تھا مجھے، میں سمجھتی ہوں سب کچھ جانتی ہوں۔ خیر محمد غصیلے انداز میں کھڑا ہوا، تو مجھے سونے دے گی یا نہیں؟ جا رہا ہوں، جا کر دکان پر سوؤں گا، لعنت ہے تجھ پر اور ان حرکتوں پر۔ خیر محمد واقعی اپنا بستر سمیٹ کر چل پڑا، لڑکیوں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی مگر وہ سخت بھڑ گیا تھا۔ ناک میں دم کر دیا ہے اس عورت نے میرا، بچی کے پیچھے پڑ گئی، دیکھ لو تم سوچ لو، جیسا تم کہو گے ویسا کر لوں گا بابا، میری زندگی ختم مت کرو، یہ ساری حرکتیں سمجھتا ہوں میں اچھی طرح، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ لڑکیاں سب ماں سے ناراض تھی، اماں ٹھیک تو کہتے ہیں ابا، تم نے واقعی جس دن سے سونی ہمارے گھر آئی ایک واویلا مچا رکھا ہے، اچھی خاصی بچی ہے، تمہاری مرضی ہے اماں، گھر تمہارا ہے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ ارے بابا اور کیا کہوں میں تم سے، اور کیا کہوں، رشیدہ نے کہا اور چادر سر پر لے کر لیٹ گئی۔ لڑکیاں تھوڑی ہی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اندر جانے لگی تو رشیدہ جلدی سے اٹھی، میں کہاں جاؤں؟ ارے خیر محمد کہاں سوئے گا، اب میں کیا کروں، تم لوگ یقین کرو جھوٹ نہیں بول رہی، کوئی ہے، کوئی سایہ ہے؟ ارے میں تو یہی کہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، یہ بھوتنی ہے، 100% بھوتنی۔ ٹھیک ہے اماں، اگر بھوتنی ہے تو کسی دن تمہارا گلا دبا دے گی، ابھی تک اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تم اس کی جان کے پیچھے لگی ہوئی ہو، تمہارا ہی کریا کرم کر دے گی وہ، یہی تو چاہتی ہو تم، یہی تو چاہتی ہے، ٹھیک ہے باپ بیٹیاں مل کر میرے خلاف جو چاہے سازش کر لو۔ رشیدہ نے یہ کہہ کر پھر چادر اوڑھ لی تھی۔